खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुशामदीद। मैं हूं एहतशाम रहमान। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरनामे का आगाज करते हैं इस ब्रेकिंग न्यूज से कि मरियम नवाज की कल नैब लाहौर में पेशी मुलतवी हो गई है। नैब एलामिया के मुताबिक पेशी की नई तारीख का ऐलान बाद में मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर के बायस मरियम नवाज की पेशी को मुलतवी किया गया है। तर्जुमान नैब के मुताबिक NCOC की हिदायत और मुफाद आमा के पेश नजर ये फैसला किया गया है। इंतजामिया को सिक्योरिटी इकदाम जल्द खत्म करने की भी हिदायत कर दी गई है। इदारे को दबाव में लाने के लिए तमाम हरबों को मुस्तरद करते हैं। नैब का किसी सियासी गिरोह या जमात से कोई ताल्लुक नहीं। नैब की वाबस्तगी सिर्फ रियासत पाकिस्तान और अवाम से है। एक बार फिर आपको इस ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं कि नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा और मरियम नवाज ने कल नैब लाहौर में पेश होना था, उस पेशी को नैब की जानिब से मुलतवी कर दिया गया है। नैब एलामिया जारी किया गया है जिसके मुताबिक पेशी की नई तारीख का ऐलान बाद में मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर के बायस मरियम नवाज की पेशी को मुलतवी किया गया है। तर्जुमान नैब के मुताबिक NCOC की हिदायत और मुफाद आमा के पेश नजर ये फैसला किया गया है। इंतजामिया को सिक्योरिटी इकदाम जल्द खत्म करने की भी हिदायत की गई है। इदारे को दबाव में लाने के लिए तमाम हरबों को मुस्तरद करते हैं, ये कहा गया है नैब की जानिब से। कोरोना की वजह से पेशी मुलतवी कर दी गई। वजीर आजम ने इजलास क्यों किया? अवाम अब इस खेल को समझ चुके हैं। मरियम नवाज की गनगरज, कहा पहले ही बोला था, अब नैब के लिए आसान शिकार नहीं बनूंगी। दुनिया जानती है कि नैब एक सियासी इदारा है। नैब के पीछे दागदार चेहरा इमरान खान का है। हमसे ज्यादा कानून की हुक्मरानी किसने की है? मरियम नवाज का रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है नैब एलामी के बाद। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से पेशी मुलतवी कर दी गई तो फिर वजीर आजम ने इजलास क्यों किया? अवाम अब इस खेल को बखूबी समझ चुके हैं। तो आइन और कानून की आप तब कर रहे हैं जब अपने दायरा इख्तियार से बाहर निकलकर आप खेलते हैं और फिर आप ये सोचते हैं कि किसी का रिएक्शन नहीं आएगा। ये बिल्कुल गलत है। मैं एक दफ़ा फिर ये बता देना चाहती हूँ नैब को भी और उसके पीछे जो एक किरदार है जिसका नाम इमरान खान है, उसको भी ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो नैब का थ्रेट है ना, अब इसको मरियम नवाज शरीफ पे और नवाज शरीफ पे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ना नवाज शरीफ, ना मरियम नवाज, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तुम्हारी नैब से डरती है, ना वो तुम्हारी जेलों से डरती है, ना वो तुम्हारे इंतकाम से डरती है। हमने सर उठाकर अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफें बर्दाश्त करके तुम्हारे इंतकाम का सामना किया और अल्लाह ताला ने हमें अवाम की नज़र में सुरखरू किया। अब हिसाब की बारी है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम नैब से और नैब की इंतकामी कार्रवाइयों की से, इन आटा चोरों से, बिजली चोरों से, चीनी चोरों से, वोट चोरों से हिसाब लेगी और जरूर लेगी इंशाअल्लाह। एक और अहम खबर, अदालत मरियम नवाज को नहीं रोकेगी। नैब इस मामले से खुद निपटे। कानून की पासदारी न करने वालों के खिलाफ कानून अपना रास्ता बनाएगा। रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा करे। लाहौर हाई कोर्ट ने कारकुनों को साथ लाने के खिलाफ नैब की दरख्वास्त निपटा दी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, अदालत मरियम नवाज को नहीं रोकेगी। नैब इस मामले से खुद निपटे। कानून की पासदारी न करने वालों के खिलाफ कानून अपना रास्ता बनाए। रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा करे। लाहौर हाई कोर्ट ने कारकुनों को साथ लाने के खिलाफ नैब की दरख्वास्त निपटा दी। मरियम नवाज की अदालत पेशी पर किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने महदूद सरकारी सरगर्मियां शुरू कर दी। हुकूमती मीडिया टीम से आज अहम मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग। कहते हैं कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक है। मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। कोरोना SOPs पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती टीम को हेल्थ कार्ड के इजरा के अमल को तेज करने की हिदायत कर दी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की एहतसाब अदालत पेशी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मरियम नवाज की पेशी के मौके पर किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। ख्याल रहे कि नैब ने मरियम नवाज को 26 मार्च को तलब कर रखा था। किसी भी किस्म की बदमदगी से बचने के लिए हुकूमत ने सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम करने का फैसला कर रखा था, लेकिन नैब ने अब से कुछ देर कबल एलामिया जारी करके ये पेशी मौखर और मुलतवी कर दी है।
ایک اور اہم خبر ہے، ایف آئی اے کی سٹہ مافیا کے خلاف کارروائیوں پر رپورٹ وزیراعظم کو پیش کر دی گئی ہے۔ عمران خان کی طاقتور مافیاز کے خلاف ایکشن جاری رکھنے کی ہدایات۔ اجلاس سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ پہلی مرتبہ طاقتور مافیا قانون کے تابع آ چکا ہے۔ سٹہ اور قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں، قانون کی حکمرانی سے کسی کو انکار کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیراعظم عمران خان نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ پاکستان عظیم فلاحی ریاست کی جانب کامیابی سے گامزن ہے۔ ٹیم پوری توجہ احساس پروگرام کے ذریعے غریبوں کی بہبود پر لگائے۔ دوسری جانب چینی کی قیمتوں پر سٹہ لگانے والے مافیا کے خلاف ایف آئی اے نے دوسرا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ چینی قیمتوں میں اضافے اور مصنوعی بحران پیدا کرنے والے مافیا کے 10 بڑے گروپس نامزد کیے گئے ہیں۔ ایف آئی اے نے سٹہ مافیا گروپس کے اراکین کی گرفتاری کے لیے ایف آئی اے کی 20 ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ سستی چینی کی فراہمی کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں۔ مشیر داخلہ احتساب شہزاد اکبر بولے، چینی کبھی 70 اور کبھی 100 روپے فی کلو ہو جاتی تھی۔ چینی کے سٹہ بازوں کے خلاف بڑا آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف 10 ایف آئی آرز بھی درج کی گئی ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا یہ کہنا ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے اہم فیصلے کر لیے ہیں۔ پنجاب کابینہ نے آج دی پریونشن اسپیکولیشن ان ایسنشل کموڈیٹیز آرڈیننس 2021 کی اصولی منظوری بھی دی ہے۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے اس قانون کے تحت اشیاء ضروریہ جس میں چینی، گندم، خوردنی تیل، چاول، دالیں وغیرہ عوام کو سستے داموں فراہمی یقینی بنائی جا سکے گی اور ذخیرہ اندوزی کی مؤثر روک تھام ممکن ہوگی۔ اس کے تحت اشیاء ضروریہ کے نرخوں کو سٹے بازی کے ذریعے بڑھانے کی روک تھام کی جا سکے گی اور سٹے بازی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ممکن ہوگی۔ کو یقین دلاتا ہوں کہ رمضان المبارک قریب ہے اور ہم نے صوبے کی عوام کو ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں سے بچانا ہے۔ وفاقی حکومت کے ادارے ایف آئی اے کی طرف سے ایک جو سٹہ باز ہیں جو شوگر پرائس ایسکلیشن میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں، ان کے خلاف ایک بہت بڑا آپریشن کیا گیا ہے۔ اس کی کچھ تفصیلات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ضروری ہے کہ چینی جو ہے اس کی مینوفیکچرنگ 3 سے 4 ماہ کے اندر ہو جاتی ہے۔ اس کی مینوفیکچرنگ کے لیے جو بائی پروڈکٹ ہے جو استعمال ہوتا ہے گنا، وہ آ جاتا ہے 4 مہینے کے اندر پورے سال کی چینی کرش ہو جاتی ہے۔ شوگر مل نے یعنی اس کی بنانے کے اوپر جتنی لاگت آنی ہے وہ آپ اس وقت ڈٹرمن کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ شوگر کی قیمت جو ہے وہ سارا سال فلکچویٹ کرتی ہے۔ کبھی شوگر 70 روپے کی ہوتی ہے اور کبھی وہ جم کر کے 110 روپے پہ چلی جاتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی فورسز ہیں اور وہ کیا چیزیں ہیں جو یہ قیمتوں کے اس طرح کے اتار چڑھاؤ میں کارآمد ہوتے ہیں۔ میں کل سے میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، بہت سارے لوگ یہ بھی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں سے کچھ ایسے سٹے والے لوگ بھی شامل ہیں۔ پہلے شوگر کی انکوائری کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد شوگر ملز نے بھی یہ کہا اور ان کی طرف سے یہ حلقہ این اے 75 ڈسکا کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا۔ سپریم کورٹ نے حلقہ این اے 75 ڈسکا کے 10 اپریل کو پولنگ روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ دوبارہ پولنگ کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار ہے۔ فی الحال 10 اپریل کو پولنگ کا فیصلہ ملتوی کر رہے ہیں۔ نون لیگ کے امیدوار نوشین افتخار کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 10 پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ کافی دیر معطل رہی۔ سوال یہ ہے کہ پولنگ کے دن کون اور کیوں یہ مسائل پیدا کرتا رہا؟ کیا ایک امیدوار طاقتور تھا اس لیے اس نے دوسرے کے لیے یہ حرکتیں کروائیں؟ مریم نواز اور ان کی کنیزیں ڈسکا الیکشن پر ماتم کرتی رہیں۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کی کڑی تنقید، کہا الیکشن کمیشن کے ذریعے جو خط عدالت پہنچایا گیا وہ غلط تھا۔ بلدیاتی اداروں سے متعلق حکومت اور عدالت ایک پیج پر ہیں۔ ڈسکا کی الیکشن کے اندر گزشتہ 4 دہائیوں پر مشتمل جو گدی نشینی کا اور جان نشینی کا سورج تھا، وہ پی ٹی آئی کی قیادت اور علی اسجد ملی
اور ڈسکا کی ہماری ٹیم کے ہاتھوں غروب ہوا. 40 سال جنہوں نے گدی نشینی کے نام پہ وہاں منشیات فروشی کی اور ان کے تانے بانے اس نیٹ ورک کے دبئی تک جا کے تاریں ملی اور اس نیٹ ورک کی گرفتاریاں دبئی میں ہوئیں. وہ زہر شاہ مرحوم کے جو بیٹے تھے، نشین افتخار کے جو بھائی تھے، جب وہ دبئی میں منشیات کے کیس میں گرفتار ہوئے، پاکستان میں کوئی عمران خان کی حکومت نہیں تھی اس وقت، نہ پی ٹی آئی اقتدار میں تھی کہ ہم نے انہیں کسی جعلی اور جھوٹے مقدمے میں بقول ان کے گرفتار کیا ہو. اس وقت بھی اپنی کارستانیوں کی وجہ سے گرفتار ہوئے. پھر پوری الیکشن کمپین میں آپ نے دیکھا کہ وہ ان کی گاڑیوں سے منشیات نکلتی رہیں، اسلحہ نکلتا رہا، لیکن وہ اپنی مظلومیت کی داستانیں بیان کرتے رہے. پھر ہمارا پہلے دن سے ایک موقف تھا کہ ڈسکے کے اندر حکومت پنجاب نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں. ڈسکا انتخاب ملتوی ہونے پر خوشیاں منانے والے جانتے ہیں کہ الیکشن تو ہونا ہی ہے، سلیکٹڈ الیکشن سے بھاگے گا نہیں تو اور کون بھاگے گا. مریم نواز حکومت پر برس پڑی، ٹویٹ میں لکھا کہ ووٹ کی پرچی جعلی حکومت کے لیے موت کا پروانہ ہے. عوام کے غیظ و غضب سے تمہیں ادارے بھی نہیں بچا سکتے. 3 سال لوگوں کا استحصال کرنے والے عوام میں جانے سے دوڑ گئے. مریم نواز کی جانب سے ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈسکا انتخاب ملتوی ہونے پر خوشیاں منانے والے جانتے ہیں کہ الیکشن تو ہونا ہے، سلیکٹڈ الیکشن سے بھاگے گا نہیں تو اور کون بھاگے گا. مریم نواز حکومت پر برس پڑی، ٹویٹ میں لکھا کہ ووٹ کی پرچی جعلی حکومت کے لیے موت کا پروانہ ہے. عوام کے غیظ و غضب سے تمہیں ادارے نہیں بچا سکتے. 3 سال لوگوں کا استحصال کرنے والے عوام میں جانے سے دوڑ گئے. ملک کو 14,000 ارب قرض کی دلدل میں دھکیل دیا گیا ہے. مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ حکومت کا 2.5 سال سے مسلسل ایک ہی طریقہ واردات ہے. کرائے کے ترجمان روزانہ نیا جھوٹ گھڑ کر قوم کو سناتے ہیں. مریم اورنگزیب کا بھی حکومت پر تنقیدی وار، کہا کہ ملک کو 14,000 ارب قرض کی دلدل میں دھکیل دیا گیا. یہ وہ چور ہیں جو خود چور ہیں. خود چور جو ہیں وہ چور چور کا نعرہ لگا کر 35 روپے سے آٹے کو 90 روپے کلو لے گئے. چور جو خود ہیں وہ چور چور کا نعرہ لگا کے 52 روپے چینی کو 120 روپے کلو پر لے گئے. جو خود چور ہیں وہ چور چور کا نعرہ لگا کر ملک کی ترقی کو 5.8% سے انہوں نے تو تبدیلی لانی تھی، انہوں نے تو پاکستان کو ترقی دینی تھی. یہ چور 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 کا شور کر کے ملک کی ترقی کو 5.8% سے منفی 0.4% پر لے گئے. یہ خود چور 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 کا شور کر کے مہنگائی کو 3% سے 16% پر لے گئے. یہ خود چور 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 کا شور کر کے جو بجلی ہے اس کا یونٹ 11 روپے سے 24 روپے یونٹ لے گئے. یہ خود چور 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 کا شور کر کے جو گیس ہے اس کی جو قیمت ہے وہ 800 روپے سے 1400 روپے لے گئے. یہ جو کہتے تھے نا کہ آٹا چینی کمیشن بنا دیا، کہتے تھے قرضہ کمیشن بنا دیا، یہ چور خود چور چور کا شور کر کے نعرے لگا کے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ 14,000 ارب روپے کا لے گئے. پنجاب کے بلدیاتی اداروں کی بحالی کے حوالے سے آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کریں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو بحال کر دیا ہے. عدالت نے بلدیاتی ایکٹ کے سیکشن 3 کو آئین سے متصادم قرار دے دیا. سپریم کورٹ میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ پنجاب حکومت بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے تیار ہے. پنجاب حکومت چاہتی ہے کہ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کیا جائے. معاملہ ابھی مشترکہ مفادات کونسل میں زیر التوا ہے. جمہوری لوگ بلدیاتی نظام کمزور، ڈکٹیٹر کو مضبوط کرتے ہیں. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ اسٹیٹس کو تبدیل کرنا آسان کام نہیں ہوتا. بلدیاتی نظام کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی.
فیصلے حق میں آئیں یا خلاف احترام کرتے ہیں۔ گورنر پنجاب کی جانب سے عدالتی فیصلے پر رد عمل سامنے آیا ہے کہ جمہوری لوگ بلدیاتی نظام کمزور اور ڈکٹیٹر مضبوط کرتے ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے کہا کہ اسٹیٹس کو تبدیل کرنا آسان نہیں، بلدیاتی نظام کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی، فیصلے حق میں آئیں یا خلاف احترام کرتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ عدالتوں کے فیصلے ہمارے حق میں آئیں، ہمارے خلاف آئیں، ہم عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کریں۔ لیکن ایک بات جو کہ حقیقت پہ مبنی ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ پچھلے دور میں بھی جو بلدیات الیکشن ہوئے تھے وہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہوئے۔ یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے خاص کر میرے لیے کہ جس کا اس بات پہ بلیو ہے کہ اگر اس ملک کے 50% پرابلم اوور نائٹ ریزالو ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنا جو بلدیاتی نظام ہے اس کو سٹرینتھن کریں، لیکن یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے، اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ جب جمہوری لوگ آتے ہیں تو وہ بلدیات کے الیکشن کو پیچھے کر جاتے ہیں، جب ڈکٹیٹر آتے ہیں تو وہ بلدیات کو سٹرینتھن کرتے ہیں۔ ہمارا اس بات پہ بلیو ہے کہ ہم سیاسی آزادی پہ، پروٹیسٹ پہ، جلوسوں پہ، سٹ ان جو بھی ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ مورلی ہمیں اب کوشش کرنی چاہیے کہ کرونا جو ہے بہت پھیل رہا ہے تو ہمیں سب کی کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں کو ایک رش والی جگہ پہ جمع نہ کریں، لیکن پرامن جو ہے اس کے خلاف کوئی حکومت جو ہے قدم نہیں اٹھائے گی۔ لیکن اگر کسی نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو ظاہر ہے کہ قانون کو۔ اور بات ہو جائے یوم پاکستان پریڈ کی، ایک ہے قوم ایک منزل، اسلام آباد کے شکر پڑیاں گراؤنڈ میں یوم پاکستان کی شاندار پریڈ ہوئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، آرمی چیف اور وزیر دفاع سمیت دیگر وفاقی وزراء بھی یوم پاکستان کی پریڈ میں موجود تھے۔ مہمان خصوصی صدر مملکت عارف الوی کو سلامی پیش کی گئی۔ ایئر چیف مارشل کی قیادت میں جنگی طیاروں کا فلائی پاسٹ کا شاندار مظاہرہ، جدید ہتھیاروں کی نمائش بھی کی گئی۔ یوم پاکستان پریڈ میں سول، فوجی قیادت اور دوست ممالک کی شخصیات کی شرکت، ملٹری بینڈز نے ملی نغموں کی خوبصورت دھنیں پیش کیں۔ سب کچھ وطن پر لٹا کر ایک جھونکا طوفان بنا تھا، یوں پاکستان بنا۔ مہمان خصوصی صدر مملکت عارف الوی کو تینوں مسلح افواج کے چاقو چوبند دستوں نے سلامی پیش کی۔ صدر مملکت نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، اپنی آزادی کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ ہماری عوام اور مسلح افواج نے کندھے سے کندھا ملا کر وطن عزیز کی حفاظت، مضبوطی اور ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایئر چیف مارشل کی قیادت میں فلائی پاسٹ کا مظاہرہ ہوا۔ ترک فضائیہ کے سولو ترک نے بھی اپنی مہارت دکھائی۔ پاک ترک دوستی زندہ باد۔ پاک فوج کے دستوں نے مارچ پاسٹ کیا۔ سر اٹھائے، تیز قدم، یک جان یک زبان، مخالف ہوا کے چلتے قوم کے عظیم جوان۔ پاکستان کے دفاعی ساز و سامان کی نمائش کی گئی۔ ترکی، بحرین، سری لنکا اور فلسطین کے پیرا ٹروپرز نے خوب مہارت دکھائی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فری فالرز یکے بعد دیگرے بہت ہی خوبصورت فری فال کا مظاہرہ، یہ بہت ہی دلچسپ نظر آتا ہے لیکن یہ اتنا ہی خطرناک ہے۔ پاکستان آرمی برادر اسلامی ملک سعودی عرب سے اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ بات پاکستان کے دورے پر آئے سعودی بری فوج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد بن عبداللہ کے ساتھ ملاقات کے موقع پر کہی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سعودی بری فوج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد بن عبداللہ نے ملاقات کی۔ خطے کی سیکیورٹی صورتحال، دونوں ممالک کے درمیان دفاع، سیکیورٹی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل فہد بن عبداللہ نے پاکستان آرمی کی خطے میں امن اور افغان امن عمل کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ یہاں پر آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کریں گے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے $50 کروڑ قسط کی منظوری دے دی ہے۔
IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ بجلی کے ریٹ بڑھانے کا مکمل پلان اور سبسڈی کم کرنے کا مکمل روڈ میپ بھی IMF کے حوالے کیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے مکمل حکمت عملی بھی IMF کے حوالے کر دی گئی ہے۔ IMF کے ساتھ پاکستان نے $6 ارب کا قرض پروگرام طے کیا ہوا ہے۔ قرض پروگرام میں پاکستان کو 2 اقساط میں $1 ارب 45 کروڑ مل چکے ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں IMF کے حوالے سے کہ IMF نے پاکستان کے لیے $50 کروڑ قسط کی منظوری دے دی ہے۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ بجلی کے ریٹ بڑھانے کا مکمل پلان اور سبسڈی کم کرنے کا مکمل روڈ میپ بھی حکومت پاکستان نے IMF کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے مکمل حکمت عملی بھی IMF کے حوالے کی گئی ہے۔ IMF کے ساتھ پاکستان نے $6 ارب کا قرض پروگرام طے کیا ہوا ہے۔ قرض پروگرام میں پاکستان کو 2 اقساط میں $1 ارب 45 کروڑ مل چکے ہیں۔ مزید خبریں پیش کی جائیں گی اس بریک کے بعد، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ خبر سب سے پہلے مجھے چاہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو خبر دیں کہ احتساب عدالت نے آشیانہ ریفرنس میں شہباز شریف سمیت دیگر کے خلاف ایک گواہ کا بیان قلم بند کر لیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب کے 2 گواہوں کو اصل دستاویزات کے ساتھ پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج جناب امجد نذیر چودھری نے ریفرنس پر سماعت کی۔ جیل حکام نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور احد چیمہ کو عدالت میں پیش کیا۔ عدالت میں نجی بینک سے تعلق رکھنے والے نیب کے 3 گواہان پیش ہوئے۔ عدالت نے گواہ یاسر شفیق کا بیان قلم بند کیا، جبکہ 2 گواہوں کے پاس اصل دستاویزات نہیں تھی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر اصل ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا حکم دیا۔ عدالت نے ریفرنس پر سماعت 30 مارچ تک کے لیے ملتوی کر دی۔ سابق ہائی کمشنر عبدالباسط نے الزام عائد کیا ہے کہ نواز شریف نے مودی کے ساتھ خفیہ بات چیت میں پاکستانی سفارتی عملے کو شامل نہیں کیا تھا۔ سابق ہائی کمشنر عبدالباسط نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ نواز شریف نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی خواہش کی تکمیل کرتے ہوئے دلی میں ہونے والے اجلاس میں مسئلہ کشمیر کا ذکر کرنے سے انکار کر دیا۔ عبدالباسط نے الزام عائد کیا کہ دلی میں نواز شریف نے نریندر مودی کے ساتھ خفیہ بات چیت میں پاکستانی سفارتی عملے کو شامل ہی نہیں کیا۔ نواز شریف کے سینئر مشیر سرتاج عزیز اور طارق فاطمی معذرت خواہانہ ذہن کے حامل تھے۔ سپریم کورٹ نے امریکی صحافی ڈینیل پرل قتل کیس کے ملزم عمر شیخ کی کورٹ لکھپت جیل منتقلی کی اجازت دے دی ہے۔ سپریم کورٹ میں امریکی صحافی ڈینیل پرل قتل کیس کے ملزمان کی رہائی کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے پنجاب حکومت کو عمر شیخ کی لاہور منتقلی کے اقدامات کی رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا، جس پر حکومت نے تحریری جواب عدالت میں جمع کرایا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے سوال کیا کہ عدالتی حکم کے باوجود اب تک عمر شیخ کو لاہور منتقل کیوں نہیں کیا؟ بہت سے ہائی سیکیورٹی ایریاز ہیں اور عمر شیخ کو وہاں شفٹ کر سکتے ہیں۔ عمر شیخ کی مستقل رہائی کا حکم نہیں دے رہے، صرف منتقل کر دیں۔ اس موقع پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ عمر شیخ کو ریسٹ ہاؤس میں شفٹ کریں تو رینجرز اور پاک فوج کی مدد لینا ہوگی۔ عمر شیخ کو لاہور میں جیل کی حدود میں ایک سرکاری گھر میں رکھا جائے گا۔ عدالت نے عمر شیخ کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کرنے کی اجازت دے دی اور کہا کہ پنجاب حکومت عدالتی حکم پر متعلقہ افراد کو سہولیات فراہم کرے۔ ان افراد کی رہائی کے حکم کے بعد لگاتار حراست پر عدالت مطمئن نہیں۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو یقین دہانی کرائی کہ 1 ہفتے میں عمر شیخ کو پنجاب منتقل کر دیں گے۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر چیف سیکرٹری پنجاب کو بھی طلب کر لیا۔ اور بات ہو جائے موذی کرونا وائرس کی۔ کرونا ہوا بے قابو، تمام SOPs اور پابندیاں عوام کی لاپرواہی سے بے اثر ہو گئیں۔ کرونا 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں مزید 63 انسانی زندگیاں نکل گیا ہے۔ اموات 14,028 ہو گئی ہیں۔ مزید 3,946 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ 6,41,000 افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ 5,89,000 افراد صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ 38,000 مریض زیر علاج ہیں۔ کرونا سے پاکستان بھر میں مزید 63 افراد انتقال کر گئے ہیں۔ پنجاب میں 6,099، سندھ میں 4,482، خیبر پختونخوا میں 2,246، بلوچستان میں 205، گلگت بلتستان میں 103، آزاد کشمیر میں 339، اسلام آباد میں 554 اموات ہو چکی ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 3,946 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پنجاب میں 2,05,314، سندھ میں 2,64,000، خیبر پختونخوا میں
81,787, बलूचिस्तान में 19,395, गिलगित बल्तिस्तान में 4,977, आज़ाद कश्मीर में 12,016 और इस्लामाबाद में 53,684 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। उधर दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 27,57,000 हो गई है। मरीजों की तादाद 12,55,00,000 तक जा पहुंची। 10,13,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के वार दुनिया भर में जारी हैं। अमेरिका में 5,59,000, ब्राजील में 3,01,000, भारत में 1,60,726, मैक्सिको में 1,99,627, रूस में 96,219, फ्रांस में 93,180, बरतानिया में 1,26,382 और सऊदी अरब में 6,624 अमवात हो चुकी हैं।